गुड मॉर्निंग J&K। गैब का ऐसा परिंदा है ज़मीं पर इंसान, गैब का ऐसा परिंदा है ज़मीं पर इंसान, आसमानों को जो शहपर पे उठाए हुए है। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल, खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें अपने देखने वालों के लिए, अपने पुरखुलूस नाजरीन के लिए। हमारी यही दुआ, उम्मीद और आरज़ू आज भी यही कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसहत व सलामत रहें, बखैर व आफ़ियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवा रहें। नाज़रीन मोहतरम, इस आज के शुमारे में मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ रहेंगी फरा ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अमार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। और फरा का ये मुतालबा था कि जल्द ही मुझसे बातचीत शुरू करें ताकि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ जल्द से जल्द। तो आपकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी। फरा, एक बात है जो अपने नाजरीन से वैसे हम अपने मुशाहिदात शेयर करते हैं, जो कुछ भी हम ऑब्जर्व करते हैं या प्रोग्राम के ताल्लुक से कोई बात हो तो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल। एक आलिम एक गुफ्तगू कर रहे थे और जब उलमा गुफ्तगू करते हैं तो कोई ना कोई नुक्ता ऐसा उभारते हैं जिससे इंसान जो है गौर खौज करने पे मजबूर हो जाता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है। वो कह रहे थे कि ज़िंदगी में हर कोई चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ एक्वायर करूँ, एसेट्स एक्वायर करूँ, लेकिन जब एक्वायर कर लेता है फिर हज़ारों टेंशन, फिर हजारों परेशानियां कि अब कितना इनकम टैक्स इस पे देना है, अब कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं, किस मार्केट में, स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन वगैरह वो सब। तो इंसान और इसकी मुश्किलात जो है ना और बढ़ती जाती हैं। और हम समझते हैं कि ये बहुत ही कीमती एसेट्स हैं, ये हमारा सरमाया है, ये हमारा सासा है। लेकिन वो कह रहे थे कि एक एसेट से हम बहुत ही गैर मानूस होते हैं अपनी पूरी जिंदगी में, और वो एसेट और वो सरमाया मोहब्बत का है, अपने रिश्तों में मोहब्बत। अब देखिए, उस एसेट को, उसको एक्वायर करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए थोड़ी सी इमोशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, मेहनत की जरूरत, थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत होती है, थोड़ी सी एफर्ट्स और वक्त की जरूरत होती है। लेकिन जो आप वहां से फिर नताइज अक्स करते हैं, जो आप वहां से हासिल करते हैं, वो ज्यादा सस्टेनेबल होता है, फ्रूटफुल होता है और प्राइसलेस होता है। और उसमें ये टेंशन भी नहीं है कि अब कहाँ इन्वेस्ट करूं, इनकम टैक्स से कैसे बचूं। तो ये एक ऐसा सरमाया है कि जो इंसान की जिंदगी को खुशाइन बनाता है। और ये जो हम सुबह सुबह नाज़रीन आपके दिलों पे दस्तक देते हैं, ये इसी वजह से है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है ताकि ये जो खुलूस का कारोबार है, ये जो खुलूस का रिश्ता है, ये मजीद फरोग पाए। तो खैर ये थी छोटी सी बात, इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज। जी जरूर। गुड मॉर्निंग J&K देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन को मेरी तरफ से भी प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर आफियत होंगे, बस सेहत व सलामत होंगे। चाय की चुस्कियों के साथ आज के प्रोग्राम का शुमारा देखने बैठ चुके होंगे। और दोस्तों, अमार ने बात की कि रिश्तों में प्यार और मोहब्बत, ये इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है। और जब रिश्तों की बात की जाती है तो एक ऐसा रिश्ता जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं या ऐसा समझते हैं कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत तो है ही नहीं,
وہ ماں کا پیار ہے یا ماں کی توجہ ہماری جانب. عمار آپ ہی بتائیں, صبح سویرے جب آپ اٹھ کے یہاں آتے ہیں تو آپ کے لیے چائے روٹی سب تیار کون رکھتا ہے؟ بالکل ماما, اور تیاری نہیں صرف وہ کچھ پڑھ کے نا پھونکتی بھی ہیں آپ کو کہ نظر نہ لگے وہ, نہ پھر ان کا وہ پیار محبت کر, وہ تو یہی حال سب کا ہے. جب بھی کوئی اپنے کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے کام بخوبی انجام تبھی دے سکتا ہے جب صبح پہلے سب سے سویرے اٹھ کے ان کی ماں جو ہے ان کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہیں اور پھر اتنے پیارے انداز سے اتنے میٹھے جو ہے الفاظ کہتی ہیں. حالانکہ چاہے ان کی صحت خراب ہو, کبھی سر درد ہوتا ہے, کبھی سویرے اٹھا نہیں جاتا ہے, لیکن پھر بھی ہر حال میں ہر شخص کا خیال رکھنے والی یہ ماں ہوتی ہے. لیکن ہم ماں کی جانب جب نکلتے بھی ہیں تو نکلنے سے پہلے بھی اچھے انداز میں بات کر کے یا پوری طرح سے الوداع کر کے نہیں نکلتے ہیں. اور پھر جب کہیں ہوتے, جیسے میں ابھی یہاں بیٹھی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ کیسے سویرے سب سے سویرے اٹھ کر اتنی ٹھنڈ میں مما نے سب کے لیے ناشتہ تیار کر لیا تھا. بیلوسی, وہ سیلف لیسنس, بالکل, وہ ان کا مطلب وہ خود اپنی ترجیح میں کبھی آتی ہی نہیں, ان کے لیے ترجیح ہمیشہ اور ہوتے ہیں. بالکل بالکل, لیکن اس بات کو نارملائز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیشہ وہی یہ ذمہ داری پوری کریں, بلکہ گھر کے ہر فرد کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ہر کوئی صبح سویرے گھر کے چھوٹے موٹے کام جو بھی ہوتے سب مل جل کر کرے. صرف ایک ہی شخص کو یہ بوجھ ایک ہی شخص کے سر نہ ڈالیں جو کہ اکثر ماں ہی ہوتی ہے. ان اچھی باتوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, اور آغاز میں آپ کو انتظار رہتا ہے کہ پروگرام میں آپ کو موسم اور ٹریفک نظام کے حوالے سے جانکاری دی جاتی ہے. اور جہاں تک محکمہ موسمیات کی اطلاع جو موصول ہوئی ہے اس کے مطابق سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 20 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے, اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کے امکانات ہیں. بادل چھائے رہیں گے, بہت زیادہ دھوپ تو نہیں کھلے گی, تاہم دوپہر میں ہلکی ہلکی دھوپ کھل سکتی ہے. اور وہیں جموں کی بات کی جائے تو درجہ حرارت دن کا زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے, اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت جو ہے دوستو وہ 17 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کے امکانات ہیں, اور وہاں بھی بادل ہی چھائے رہیں گے, بہت تیز دھوپ نہیں کھلے گی. اور محکمہ ٹریفک کی جہاں تک بات کی جائے یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی, اور بڑی گاڑیاں جو ہیں انہیں نویوگ ٹنل سے جموں جانے کی اجازت ہوگی. ایس ایس جی اور مغل روڈ بھی ویکولر ٹریفک کے لیے کھلا رہے گا. تاہم آپ سب سے گزارش ہے کہ اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر ایک بار رابطہ ضرور قائم کیجیے گا رخت سفر باندھنے سے پہلے. بہت بہت شکریہ فرا, اور ہم نے بھی رخت سفر باندھا ہے اس پروگرام کا صبح صبح, اور اس سفر کا پہلا پڑاؤ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ ایک خوبصورت موڑ جو ہے وہ موسیقی کی سوگات ہے. تو ناظرین محترم, آپ کو انتظار رہتا ہے کہ ہم نے کس نغمے کا آج انتخاب کیا ہوگا. سن سٹھی مائی ناز تو مر من کلاکار موسیقار گلوکار اعجاز راز صاحب آواز مز یہ خوبصورت بات پروگرام کس دسلاب سی من. تم پتہ کرو پنس معزز مہمانس ست گفتگو, تمن ست سپدو ہم کلام. تو روزو وچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. بانگ درایا سانگ ماکھی ستارا موشی, بانگ درایا سانگ ماکھی ستارا موشی, راج کو برو گرس یکنا بت چکارا موشی, بانگ درایا سانگ ماکھی ستارا مول ڈگ ڈگ پکا منج ات دار بینچ
pata sur fulmor gar garas yıkna çatara moşe sur fulmor gar garas yıkna çatara गोबरो गरज यकना बत चगारा मोछे बांग द्राया सांग माखे से प्यारा पन्ने वतन याद है दो दो कड़ा आज के आसक पन्ने वतन याद है दो दो कड़ा तच आस माज छारा छारा मोशे तच आस मज छारा ये छारा मोशे राज गोबरो गर्ज यकना बत चगारा मोशे बांग द्राया सांग माखे चकारा मोशे याम शहरा बत छबानन ताम छू दरमन युवा याम शहरा बत छबानन ताम छू दरमन युवा उत्कुट समास मत आस नाद लाया मोशे उत्कुट समास मत आस नाद लाया मोशे राज गोबरो गर्ज यकना बत चगारा मोशे बांग द्राया सांग माखे से प्यारा मोशे दाग छमाजन गग अंदर किन छुख गम सागर नज़ीर दाग छमाजन गग अंदर किन छुख गम सागर नज़ीर तब सन्यो छुक मनन का शान त्रावान मोशे
सन्यो मोर छुक वनन कस शान त्रावान मोची राज गोबरो गर्स युखना बद जगारान मोची बांग द्राया सांग माफी चित्रारान मोची चित्रारान हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शाहरी खास, नाले मारोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और ब्रेक पर जाने से पहले एजाज राह साहब की आवाज़ में खूबसूरत नगमा सुना और कोइंसिडेंटली हम बात माँ के हवाले से कर रहे थे, माँ की बात कर रहे थे और नगमा भी माँ पर ही था। और एजाज राह साहब का ही एक और नगमा है जिसमें वो कहते हैं कि मैं रचमज रचशम थावा मोज, मैं रचमज रचशम थावा मोज दिवा फाक पानस मैं ख्यावा मोज। बिल्कुल माज हुंद यूता कंट्रीब्यूशन सान जिंदगी मज यह नाकाबिल फरामोश अत यीचा कत गूता कम, मगर वनकन सह मौका कि नाज़रीन मोहतरम हम इस मरहले में अब दाखिल हो गए कि आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएं। उनके तारुफ में बस इतना कहना चाहूँगा कि वो जब अपनी मनसबी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए कहीं जाते हैं तो वहाँ लोग जो हैं कांप उठते हैं, वहाँ लोग तिलमिला जाते हैं, हड़बड़ाहट पूरे समा में जो है महसूस की जा सकती है। आज हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है सैयद जुनैद आदिल साहब, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मक़दम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। फराजी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ दावत देने के लिए। सर हम पहले ही ये डिस्क्लेमर दे दें, एक तो हमारी इनकम भी ज़्यादा है नहीं और जितनी है उसके पूरे टैक्सेस हमने पे कर दिए हैं, तो इसलिए हम वो बरी हैं उस चीज़ से जो आपकी वो विजिलेंस होती है। और जब आप रेड्स के लिए जाते हैं तो जिस तरह से लोग कांप उठते हैं, तो कोई नहीं चाहता कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर्स आएँ, लेकिन आप यहाँ पे मेहमान बन के आए हैं तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। और हमारी दावत कबूल करने के लिए, प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब चूंकि इस प्रोग्राम के फॉर्मेट से थोड़ा बहुत आप मानूस है ही कि एक शख्सियत के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से हैं, उनकी ज़िंदगी की इब्तिदा किस तरह से हुई है, बचपन किस तरह से गुजरा, तो थोड़ा बहुत वो माजी के औराक पलटी और हमें बताइए कि क्या कुछ याद है। जी, मैं बेसिकली श्रीनगर से ही बिलोंग करता हूँ। जड़ीबल एरिया श्रीनगर में है, तो मेरी पैदाइश श्रीनगर की और मैं उससे के बाद जो तालीम हासिल करी वो भी यहीं 10th और 12th मेरा दोनों टेंडल बिस्को स्कूल से ही है जी। उसके बाद AAEE क्वालिफाई किया और थैंकफुली आई गॉट सीट इन NIT श्रीनगर, जिसको REC कहते हैं, REC के नाम से। तो वहाँ मैंने BTech किया, सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया। आफ्टर दैट मैं किसी कैंपस प्लेसमेंट में नहीं बैठा क्योंकि पहले से ही UPSC की तरफ इंटरेस्ट था। तो स्ट्रेट अवे कॉलेज के बाद मैं दिल्ली चला गया फॉर कोचिंग। वहाँ मैंने 1 साल कोचिंग करी और किस्मत ने साथ दिया और यहाँ मेरा JEE में सिलेक्शन हो गया। तो मैं 1 साल बाद कोचिंग खत्म करके वापस आया कश्मीर और अपना जॉब स्टार्ट करा और साथ साइड बाय साइड पढ़ाई भी कर रहा था। तो तकरीबन 4.5-5 साल में JEE रहा। तो फाइनली 2015 का जो UPSC था
وہ میرا کلیئر ہو گیا اور وہاں میری IRS IT سروس ملی. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد سے میں ناگپور میں پوسٹڈ تھا, پھر دہلی میں 4 سال پوسٹڈ تھا, اور ابھی 1 سال ہوا کہ میں کشمیر واپس آیا ہوں. جی, آپ کی پوسٹنگز کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے, جانیں گے کہ کون کون سے فرائض آپ نے انجام دیے ہیں, لیکن اس سے پہلے زڈی بل کے کچھ واقعات, آپ کے بچپن کی چند یادیں اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں پروگرام میں تو پلیز. جی, جو میرا بچپن تھا دیٹ واز آف ارلی 90s. تو چھپائی تھے مجھے حالات سخت خراب, بٹ میں اس بچپن پر ٹھیک ہے انٹرسٹ اسپورٹس اسکون واریا. اچھا. تو ایوری ایوننگ میں شام کو, ہمارے سامنے بالکل ایک اسکول ہے, وہاں چلے جاتا تھا والی بال کھیلنے. بڑوں کے ساتھ کافی کھیلتا تھا, میں تو کافی چھوٹا بچہ تھا. اور روز واپسی پہ گھر میں ڈانٹ پڑتی تھی کہ آپ قرآن پڑھنے نہیں گئے, ٹیوشن مس ہو گیا. تو جی, تو کھیل میں پہلے سے ہی بہت زیادہ رجحان تھا, اور اسی وجہ سے بچپن میں مار بھی کافی کھائی ہے, کیونکہ بچپن میں وہ کہتے تھے کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب. بٹ کیونکہ میرا انٹرسٹ تھا ہمیشہ اسپورٹس میں, تو میں نے سوچا کہ میں پڑھوں گا بھی, لکھوں گا بھی, اور کھیلوں گا بھی, اور کودوں گا بھی. آپ کو لگتا ہے کہ آج یہ جو آپ نے بولا کہ یہ جو ذہنیت ہے کہ بچے صرف پڑھنے چاہیے, حالانکہ یہ دن جو ہے کھیل کود کے ہوتے ہیں, یہ دن بے فکری کے ہوتے ہیں, یہ دن پھر واپس آتے نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آج کے والدین کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہم نے کنفائن کر کے رکھا ہے اپنے بچوں کو 4 دیواری میں, وی شوڈ لیٹ دیم گو آؤٹ پلے, یہ دن پھر واپس نہیں آئیں گے؟ مجھے لگتا ہے ٹائمز ہیو چینجڈ. ہمارا جب ہم بچے تھے تب ہم کو گھر میں اندر لانے کے لیے ڈانٹ پڑتی تھی, اور آج کل بچوں کو باہر جانے کے لیے ڈانٹ پڑتی ہے گیجٹس کے ساتھ. جی, آئی تھنک دس از ناٹ اے ہیلدی ٹرینڈ فار دا سوسائٹی, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, جو ایک شخص ہے جو بچہ, اس کی ڈیولپمنٹ پوری نہیں ہوتی. کیونکہ جب آپ باقی لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرو گے, یو وانٹ گیٹ ٹو نو کہ آپ کی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, اینڈ ہاؤ یو آر سپوز ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ سوسائٹی. کیونکہ آپ کافی, جس کو سوشولوجیکل ٹرم میں ایٹمائز کہتے ہیں, ایٹمائز ہو کے رہ جاتے, یو جسٹ اے پارٹ آف یور موبائل فون, جسٹ این ایکسٹینشن آف دیٹ. تو اس سے ہاں مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے والدین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مے بی گیجٹ سے تھوڑا کم, مے بی کتابیں پڑھنے میں یا باہر بھیجیں, کھیل کود میں, اسپورٹس میں, کیونکہ اس سے ایک ٹیم بلڈنگ اسپرٹ جو ہوتا ہے دیٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جی بالکل, وہ آپ کا بالکل کہنا صحیح. وہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر کمروں میں ہی بچے رہتے ہیں, اسکول سے آتے ہیں, ٹیوشنز وغیرہ, اور برڈن بھی ہیں بیچارے. لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کھیلنے کودنے کے لیے جاتے تھے, ڈانٹ بھی کھاتے تھے, لیکن ایک چیز وہ ہے کہ سوشل انٹریکشن آپ کا بڑھ جاتا ہے, آپ کو اپنے گرد و نواح کا پتہ چلتا ہے, کس طرح کے لوگ رہتے ہیں, مجھے پھر کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے, اس سوسائٹی میں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ جو سوسائٹل اورینٹیشن انفارمیٹیو ایئرس میں بچوں کی ڈیولپ ہو جاتی ہے, تو یہ مستقبل میں کافی فائدہ بخش ہوتی ہے. خیر, آپ نے کہا کہ آپ کی تعلیم یہاں پہ پھر آپ نے بی ٹیک کے لیے آپ گئے, تو یہ چوائس انڈر پیئر پریشر تھا یا کوئی انفلوئنس تھا, یا پھر سچے دل سے شوق تھا کہ آپ کو انجینئر ہی بننا ہے؟ نہیں, بیسکلی میرے فادر ڈاکٹر ہیں, تو پیئر پریشر یہ تھا کہ ڈاکٹر بنے, بٹ اٹ واز مائی چوائس کہ میں بی ٹیک کروں. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ بیسکلی مجھے یو پی ایس سی, KS, IAS کا پہلے سے ہی اسکول ٹائم سے ہی یہ تھا کہ مجھے یو پی ایس سی ہی کرنا ہے یا سول سروس ہی کرنا ہے. اسکول ٹائم میں نظر تھوڑی کم تھی, تو KS کا ایم تھا, اور جو میں بڑا ہوا اپنا ایم اور اپنا گول بھی بڑا ہوا, تو آئی ٹرائیڈ فار IAS. تو میں آپ کا سوال ویسے بھول کے, سوال کیا تھا؟ یہ جو انجینئرنگ آپ, جی, اچھا. تو انجینئرنگ میں تو اٹ واز سارٹ آف اے بیک اپ پلان, کیونکہ دیکھیے آپ جب یو پی ایس سی کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں, یو گاٹ اے لمیٹڈ نمبر آف چانسز, اور جو آپ کے جو یوتھ کے سب سے پروڈکٹیو ایئرز ہیں, آپ کی 21 سال سے لے کے 28 سال کے, وہ آپ اس میں اپنا انویسٹ کرتے ہیں. تو بٹ دیر آر ایوری پاسبلٹی, دیر از ایوری پاسبلٹی کہ نہیں ہو. تو خدا نہ خواستہ آپ کا 6 اٹیمپٹس کے بعد بھی نہیں ہوا, تو دین وٹ. مجھے لگا تھا کہ بی ٹیک ایک سیف آپشن ہے, کہ ایون اگر آپ کا 6 اٹیمپٹس کے بعد بھی نہیں ہوا, یو کین آلویز فال بیک ٹو انجینئرنگ. اور کیونکہ میرے دماغ میں یہ تھا, اور انجینئرنگ میں اچھے مارکس سے انجینئرنگ کمپلیٹ کری تھی 85% پہ, سو آئی واز شیور کہ جب بھی اسٹیٹ میں کسی پوسٹ نکلیں گے JEE کے AE کے, تو میرا ہو جائے گا. سو وہ بیک اپ پلان تھا. بٹ میرے کیس میں ایسا ہوا کہ وہ بیک اپ پلان پہلے ہی ایگزیکیوٹ کرنا پڑا, کیونکہ جابس نکل گئے اور جاب میں سلیکشن بھی ہو گیا.
اور ہاں وہاں پہ پریشر آیا کہ کشیر چونان سرکاری جاب چھتراوا تو سو دیٹس وائی میں نے جاب جوائن کیا. بٹ تھینکفلی میں اپنے جو میرے اس ٹائم پہ EEE تھے, ایگزن صاحب تھے جہاں میں کام کرتا تھا R&B میں, ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے ان نے مجھے کبھی اس چیز سے روکا نہیں اور اپریشیٹ ہی ہمیشہ کیا, اور مے بی ان کی ہیلپ رہی کافی. یہ پریپریشن جو ہے آپ نے جاب کے دوران ہی کی UPSC؟ بیسکلی جیسے میں نے انجینئرنگ اپنی کمپلیٹ کری تو میں دہلی چلا گیا 1 سال کے لیے کوچنگ کرنے. تو جو ہی میری 1 سال کی کوچنگ کمپلیٹ ہو گئی تو میں واپس آ گیا, اور اس کے بعد میں یہاں گھر میں ہی پریپریشن کر رہا تھا. جس ہاں آن لائن تھوڑے میں جو ٹیسٹ ویسٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑے دے رہا. جی موک ٹیسٹ وہ دے رہا. سر آپ نے کہا کہ آپ کے ذہن میں پلان بی تو تھا, لیکن ایک کلیئرٹی بھی تھی کہ پلان اے اور پلان بی کیا ہے, ان دونوں میں کنفیوژن نہیں تھا. ایسا تھا کہ پہلے سے ہی آپ کو UPSC یا JKPSC کے بارے میں معلوم تھا اور شوق بھی تھا, آپ دیکھتے تھے خود کو ایز این IAS آفیسر یا JKPSC میں آپ چاہتے تھے جانا. تو یہ پلان اے پلان بی ہونا, آپ کیا سمجھتے کہ ہر ایک شخص کو اپنی زندگی میں اس طرح چلنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ایک پلان بی یا پلان A to Z جو ہے ہمیشہ تیار رکھے, تاکہ مشکل کے حالات میں یا فیلیئرز میں وہ اس کے لیے ایک بیک اپ پلان رہے اور وہ سنبھال پائے خود کو؟ جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کریئر کو لے کے, کیونکہ اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز یور لائف, آپ کے کریئر کے لے کے آپ کو تو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ میرا پلان A کیا ہے, پلان B کیا ہے. بٹ اس میں ہاں مطلب میں یہ سمجھوں گا کہ میں لکی تھا, کیونکہ آئی واز بورن ود اے سلور اسپون ویئر مائی فادر واز اے ڈاکٹر. تو مجھے پہلے سے ہی ان نے یہ کلیئرٹی دی ہوئی تھی کہ آپ کا کریئر امپورٹنٹ ہے, آپ کو کریئر میں کیا کرنا ہے, آپ کو ابھی سے ہی یہ دیکھنا ہے. اور کبھی جیسے وہ پریشر نہیں تھا کوئی کہ آپ کو یہ بننا ہے وہ بننا ہے. میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا میں اسپورٹس میں انٹرسٹڈ تھا, تو مجھے گھر میں اس کے لیے بھی ہمیشہ اپریشیٹ کیا جاتا تھا. تو اسی لیے یہ پلان اے پلان بی ہمیشہ تھا. بٹ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہر کسی, ناٹ ایوری ون ہیز دیٹ لگژری کہ وہ یہ کر سکے کہ پلان اے کیا ہے پلان بی کیا ہے. بٹ ہاں ادھر مجھے لگتا ہے ہماری سوسائٹی کا, مجھے ریلیٹیوز کا اور آپ کے ٹیچرز کا بہت امپورٹنٹ رول آتا ہے بچے کے کریئر ڈیولپمنٹ میں, کہ آپ ان کو پہلے سے ہی ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کریں کہ دیکھیے آپ کا کریئر ایسے جانے والا ہے, تو اف دس ہیپنس دین یو گو ہیئر, اف دس ہیپنس دین یو گو ہیئر. سو اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہر بچے کی زندگی سنور سکتی ہے. اور جو آپ کریئر کاؤنسلنگ پہ کہہ رہے ہیں کہ کریئر کاؤنسلنگ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, حالانکہ اب تو کریئر کاؤنسلنگ پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. بچوں کو بہت ہی ایلیمنٹری سطح سے بتایا جا رہا ہے کہ کل کو جب آپ تعلیم حاصل کریں گے تو یہ آپشنز ہیں, پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے یہ جاب اپرچونیٹیز ہیں. تو اس بارے میں کافی پیش رفت ہوئی ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ شوق تھا پہلے سے ہی UPSC یا KS آفیسر آپ بنے, اس کے 2 رخ ہوتے ہیں جو میں نے جتنا آبزرو کیا ہے. Primarily you are fascinated with the authority these officers exercise. آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھاٹ باٹ ہے, گاڑیاں ہیں, سیکیورٹی ہے, اور اقتدار بھی, اختیار. تو یہ چیز آپ کو فیسینیٹ کرتی ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ اصل مقصد ان سروسز میں آنا جو ہے وہ خدمت خلق کا ہے. تو پہلے آپ کو کس چیز نے فیسینیٹ کیا, یہی اتھارٹی وغیرہ جو گلیمر اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, ہاں کیونکہ ایک چھوٹے, جیسے ہم چھوٹے شہر سے, سری نگر سے, JNK یا کشمیر مان لیجیے پورا, تو آپ وہ دیکھتے ہیں وہ DC کی کرسی, دیٹ از سم تھنگ وچ فیسینیٹس یو, دبدبا. جی بٹ میرے جو لائف میں تھا یہاں بھی اسٹارٹ ایسے ہی ہوا. بٹ آئی کین شیئر اے لٹل اینیکڈوٹ اباؤٹ اٹ. بیسکلی کیا تھا, ہمارے گھر کے باہر جو محلے کا پورا کوڑا کرکٹ تھا وہ جمع ہو جاتا تھا. تو میرے فادر ڈاکٹر تھے, ان کے پیشنٹس آتے تھے کافی, تو ان کو تکلیف ہوتی تھی. بالکل ہی ہمارے اپوزٹ میں ایک اسکول تھا, ادھر بچوں کو تکلیف ہوتی تھی اور ہم کو خود بھی تکلیف ہوتی تھی. تو میرے فادر نے بہت ٹرائی کی کہ وہ وہاں سے وہ جو کوڑا کرکٹ جمع ہوتا ہے وہاں سے اٹھ جائے, بٹ وہ سکسیسفل نہیں ہوا. تو میں اراؤنڈ تقریباً 5th-6th کلاس میں ہوگا, تو میں نے فادر کو پوچھا کہ ڈیڈی یہ کیسے ہوگا یہ, تو ان نے بھی مذاق میں بول دیا کل اگر تم آفیسر بنو گے کل جا کے تم پھر یہ خود ہی اٹھا دو. کیا بات. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں آفیسر کیسے بنوں گا, تو انہوں نے بولا کہ KS ایگزام ایک ہوتا ہے, بہت ٹف ایگزام ہوتا ہے, آپ کو وہ کوالیفائی کرنا ہوگا. تو دس از ویئر اٹ اسٹارٹیڈ. دو وہ کوڑا کرکٹ تو اٹھ گیا پہلے ہی کافی, بٹ جہاں آپ کے دماغ اس میں پھیور آسن, سو دس واز دا مومنٹ جہاں میرے دماغ میں آیا. پھر اس کے بعد میں آگے جو بڑا ہو گیا,
تو یہ بھی پتا چلا کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ گرامر، اٹس ناٹ ایٹ آل اباؤٹ گرامر. سو بیسکلی جب آپ کسی کرسی پہ ہوتے ہو مے بی دا پرسن آن دا ادر سائڈ فیلز کہ کیا ٹھاٹ ہے کیا بات ہے، لیکن بٹ جو کرسی جو ذمہ داریاں جو ریسپانسبلٹی ذمہ داریاں ہوتی ہے کیونکہ وہی جیسے آپ نے کہا خدمت خلق ہوتا ہے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے بالکل بھی کہ آپ اس ٹھاٹ کو انجوائے کریں. سو اٹس آل اباؤٹ سروس فار دا پیپل، ہاؤ یو کین میک سوسائٹی اے بیٹر پلیس ٹو لیو. وہی آپ کا ایم ہوگا اور وہی آپ کا گول ہونا بھی چاہیے. بالکل صحیح. اور جب آپ جیسے فرزند کشمیر ان کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں اور نوجوان لوگ بیٹھتے ہیں جن کی ایسپریشنز اچھی ہوتی ہیں، تو ہماری جو ہے ہم خوشی بھی محسوس کرتے ہیں. وی ٹیک پرائڈ، وی بوسٹ اباؤٹ یو پیپل. لیکن یہ بھی ہے کہ توقعات بھی جڑ جاتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھ جاتی ہیں اور کبھی کبھار زیادہ ہی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں. خیر اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن ایک وقفے کے لیے ہمیں رکنا ہوگا. ناظرین محترم، ایک چھوٹا سا وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخیاں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری، عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے یو آر جیولرز، شہری خاص نالے روڈ، کاجی کدل، سراف کدل، سری نگر. ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے، تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر، مگر ملباغ، سری نگر. فار اپائنٹمنٹ کال 9814021991. کیا آپ شوگر، کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC-99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC-99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC-99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فور ٹریڈ انکوائری کال آن 7006949946. سردیوں میں آپ کا گرم ساتھی کمپینین مارک آف ایکسیلنس لائے ہیں کشمیر کے سرد موسم کے لیے خصوصی گرم اور دلکش کمپینین تھرملز فار لیڈیز، جینٹس اینڈ کڈس، کمپینین ٹریک سوٹس، کمپینین جیکٹس، کمپینین پیور وولن سویٹرز اور بھی کمپینین کی مختلف اقسام وادی کشمیر کے ہر مشہور و معروف اسٹورز پر دستیاب ہے. کمپینین مارک آف ایکسیلنس. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں آج کے خصوصی مہمان جو پروگرام میں شامل ہیں سعید جنید عادل صاحب، جو کہ ڈپٹی کمشنر انکم ٹیکس کشمیر ہیں، اور ان سے سلسلہ کلام جاری رکھیں گے. فی الحال وقت ہو چلا ہے کہ اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائی جائیں. جی عمار. جی شروعات کرتے ہیں اس اردو روزنامے سے. اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے پچھلے سال تقریباً 84 ارب ڈالر ریکارڈ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری. مودی بنگلور میں کرناٹک گلوبل انویسٹرز سمٹ 2022 کا افتتاح کرتے ہوئے خطاب. جی. اور میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے جس سے یہ خبر آپ تک پہنچاتے ہیں کہ اسکولز ناٹ ٹو چارج نومبر 2022 مارچ 2023 فی. ایک اور انگریزی روزنامہ میرے پاس، اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے یونین منسٹر آف اسٹیٹ ایگریکلچر انٹریکٹس ود پبلک ڈیلیگیشنز PRI ریپرزنٹیٹیوز ان بارہمولہ. جی. اور ایک اردو روزنامے میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ منشیات کی لت کو ختم کرنے کی پہل کے طور پر ڈویژنل انتظامیہ کی جانب سے سکون سے متعلق جانکاری مہم چلائی جا رہی ہے. جی. ایک اہم شہ سرخی ایک اردو روزنامے میں شائع ہوئی ہے. بجلی فیس کی نئی شرح سے اوسطاً عام صارف متاثر. بجلی کٹوتی بھی عنقریب 7 سال بعد اضافہ کر کے مجموعی طور پر خراب اقتصادی حالت کو صرف نظر کیا گیا ہے. خیر ونٹرز آنے والے ہیں اور یوزولی پھر پاور کٹس کی دقت جو ہے اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو انتظامیہ سے بھی ہماری گزارش ہے اور متعلقہ محکموں سے بھی گزارش ہے کہ اس طرح کی حکمت عملی بنائی جائے تاکہ عام لوگوں کو، عام صارفین کو دقتوں اور دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی. اور ایک مقامی انگریزی روزنامے سے آپ تک 2 شہ سرخیاں پہنچاتے ہیں. ایک یہ کہ اسٹرائکنگ ایٹ دا کور آف ٹیرر ایکو سسٹم SIA becomes Jammu and Kashmir's premier investigating agency within a year. Agency focused on drying up dismantling terror environment. اور دوسری یہ کہ unprecedented in size, scope and ambition for first time B2B
has 21 clear deliverables and targets 15 to 20 lakh citizens to be involved. वी द पीपल उन्वान के तहत बॉटम स्प्रेड में एक अंग्रेजी रोजनामा रकम तराज है. इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इन टर्निंग J&K वेलनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन लाइकली टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन J&K. और एक आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे पास है जिसमें ये सुर्खी शाया हुई है कि अतुल डुल्लू ने यूटी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अमलावरी तैयारियों का जायजा लिया. कश्मीरी मंसूआत की बैनुल अक़वामी मार्केटिंग के लिए इंतजामिया का कदम. जी अखबारात की सुर्खियां हमने आप तक पहुंचाई. आज हम बात कर रहे हैं सैयद जुनैद आदिल साहब से, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स कश्मीर. सर, हम बात कर रहे थे कि पहले इंसान फैसिनेट होता है इस के साथ एसोसिएटेड जो ग्लैमर है उससे, लेकिन फिर जब आप सर्विसेज में आते हैं, जब आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, फिर पहली ट्रेनिंग होती है, फिर पहली पोस्टिंग होती है, तो किस तरह का तजुर्बा अभी तक आपका रहा है इस पब्लिक सर्विस में? जी, आज तकरीबन 6-7 साल हो गए मुझे सर्विसेज में आए हुए. तो पहले हमारी ट्रेनिंग हुई थी लबासना मसूरी में, उसके बाद नागपुर रेवेन्यू सर्विसेज की नागपुर में होती है. सो उसके बाद मैं दिल्ली में पोस्टेड रहा 3-4 साल. दिल्ली में लर्निंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था क्योंकि टैक्सेशन के लिए दिल्ली इज़ सच ए बिग सिटी और बिजनेसेस बहुत ज़्यादा वहाँ हैं. सो काफ़ी कुछ सीखने को मिला. उसके बाद मैं अभी 1 साल पहले जब कश्मीर आया तो कश्मीर में डिफरेंट टाइप का काम सीखने को मिला, इन द सेंस कि यहाँ की इकोनॉमी थोड़ी डिफरेंट है देन द मेट्रोपॉलिटन सिटी से, और यहाँ की इश्यूज जो हैं रिलेटेड टू टैक्सेशन वो थोड़े डिफरेंट है. लोगों को उतनी ज़्यादा इल्मियत है नहीं टैक्स के बारे में. उसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर डील नहीं किया टैक्सेशन से, और सिर्फ जो जॉब वाला तबका है वो टैक्सेशन के बारे में जानते थे क्योंकि उनका टीडीएस पहले ही कटता है जी, सोर्स पे ही कट जी बिल्कुल. बिजनेस वाले अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है, इसमें काफ़ी आ रहे हैं. सो ओवरऑल इट हैज़ बीन अ गुड एक्सपीरियंस, बट अभी भी मुझे लगता है थोड़ा हमको अवेयरनेस की ज़रूरत है कश्मीर स्पेसिफिक, सो दैट जो लोगों की जो ड्यूटीज हैं रिगार्डिंग टैक्सेशन वो पूरी कर सकें. बिल्कुल, और ना कर सके तो फिर पता ही है कि आपको क्या तरीके कार इख्तियार करना जी. और टैक्सेशन, इसके स्ट्रक्चर्स, उस हवाले से भी बात करेंगे आगे प्रोग्राम में. सर, एक सवाल है जो मेरे जहन में उठ रहा है, और वो ये कि कोचिंग की जब भी बात की जाती है सिविल सर्विसेज की, तो हर एक शख्स के जहन में पहला ऑप्शन ये होता है कि कश्मीर से बाहर जाना है, दिल्ली जाना है, या बैंगलोर जाना है, या कहीं और जाना है. क्या वजह है कि कश्मीर में अभी तक एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा कोचिंग सेंटर अभी तक कोई नहीं है कि जिस पे एतमाद हो कि यहाँ भी कोचिंग करके आप ये एग्जाम्स जो है क्रैक कर सकते हैं? कि आपको लगता है कि हर एक के लिए, क्योंकि कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता इतना ज़्यादा, और ये भी कि क्या कोचिंग सेंटर की लाजमन जरूरत है कि इसके बगैर भी कर सकते? देखिए, ये सबसे पहले तो पर्सनल डिसीजन होना चाहिए कि क्या आपको कोचिंग की जरूरत है. बट मैं अगर अपना पर्सनली बोलूँ, देखिए क्या है, यूपीएससी इतना वास्ट सिलेबस है, आप नहीं जानते कि मैं क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं. ट्रैक नहीं रहता जी अगर आप खुद से करें. अगर इफ इट्स द होल यूनिवर्स, इसको आपको एक कमरे में आपको कंप्रेस करके लाना है, वो कोचिंग वाले आपको करके देते हैं. सो उस हिसाब से मुझे लगता है जी, they actually cull some of the things for you and tell you what exactly, they show you the way, but उस रास्ते पे आपको खुद चलना है. तो वो रास्ता आपको चाहिए या नहीं चाहिए. अगर आपका ऑलरेडी किसी के पास एक्सेस है, कोई सिविल सर्वेंट जिसने पहले किया हुआ, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं. बट जो मेरा केस था, आई डिडंट हैव एक्सेस टू एनी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, तो मेरे लिए बेस्ट यही था कि मैं दिल्ली चला गया कुछ. बट ये 2011 की बात है, तब इंटरनेट उतना ज्यादा बूम नहीं था इंटरनेट का जैसा अभी है. तो अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि आपको दिल्ली जाने की जरूरत है, क्योंकि यू कैन गेट दिल्ली टू कश्मीर थ्रू इंटरनेट. काफी रिसोर्सेज अवेलेबल है, ओपन रिसोर्सेज भी हैं, पेड भी है, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं. फराज जी, आपका ये सवाल था कि क्यों यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. मुझे लगता है कि अगर आप देखें ओवरऑल 10 लाख पीपल सिट इन दिस एग्जाम एवरी ईयर, और ऐसा नहीं है कि हर जगह कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो हर जगह इसके हब्स है. हब यही दिल्ली, हैदराबाद या बैंगलोर इसके हब है. और इसका दूसरा ये भी रीजन है कि पहले बहुत कम लोग J&K से यूपीएससी के लिए
کوالیفائی بھی اور بیٹھتے بھی بہت زیادہ کم لوگ تھے، کیونکہ ایک پرسیپشن تھا کہ یہ بہت زیادہ مشکل ایگزام ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ میں بھی مینز نہیں ہے، انٹیلیجنس نہیں ہے. بٹ جیسا ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک ڈیکیڈ میں مجھے لگتا ہے ماشاءاللہ 100 سے زیادہ لوگوں نے کوالیفائی کیا ہوگا جے اینڈ کے سے بھی. تو تب سے اب کافی اویئرنیس بڑھ گئی ہے. اور جب بھی میں گھر سے آتا ہوں آفس تو میں دیکھتا ہوں کہ کافی جگہوں پہ کوچنگ انسٹیٹیوٹس کافی کھلے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے اب کافی اچھا انفراسٹرکچر کشمیر میں بھی ڈیولپ ہو گیا، جس سے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ اب یو پی ایس سی ایگزامز جنہوں نے کوالیفائی بھی کیا، اس سے ہوتا یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جیسے ایک فیز تھا کہ ڈاکٹرز بن رہے ہیں سب، تو بھائی ڈاکٹری میں ہی جانا ہے، انجینئرنگ میں ہی جانا ہے. تو اب یہ ایک اور پیرنٹس کے پاس ایک نا ڈائمینشن آ گیا کہ نہیں جی آپ بھی یو پی ایس سی کوالیفائی کریں. اور ہمارا انفیکٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ لہر جو ہے یو پی ایس سی یا سول سروسز کی بہت شدید لہر ہے. جو بچے مطلب ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، بالکل نئے فیلڈز میں جانا چاہتے ہیں سر، جیسے ابھی تو اتنے ڈفرینٹ اتنے واسٹ فیلڈز ہیں جن میں ایکسپلور کیا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ پیرنٹس نے اور زیادد چیزیں جو ہیں وہ سنی نہیں ہیں یا جنریشن گیپ ہے تو انہیں نہیں معلوم ہے. پریشر کریٹ کرنا کس حد تک صحیح ہے؟ پیرنٹ تہ امہ سۭتۍ فیسنیٹ گژھان کہ میون بچہ چھُ افسر، تو دے بوسٹ اباؤٹ اٹ، دے بریگ اباؤٹ اٹ. تو مگر سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ یو پی ایس سی ایگزامس کوالیفائی کریں. اگر آپ میں وہ انکلینیشن نہیں ہے، اگر آپ میں وہ مادہ نہیں ہے کہ آپ کچھ گھنٹے کانسنٹریٹ کر سکیں اور ہر دن کانسنٹریٹ کر سکیں، تسلسل کے ساتھ پریپریشن کر سکیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چیز مسلط کرنا کسی بچے پہ کہ آپ یو پی ایس سی ایگزام میں بیٹھو یا کوالیفائی کرو، یہ صحیح رجحان ہے والدین کی طرف؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ ایک چوائس ایکسٹرا مل گئی. ان صرف ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، اگر یہ بنو تل بنو تو لائر. تو یہ مجھے لگتا ہے غلط، یہ ٹرینڈ بھی تھا کیونکہ اپنا مقام ہے ہماری ہر کسی پروفیشن کا اپنا اپنا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے، یو پی ایس سی آپ کو ایک اور چوائس دے رہا ہے، آپ ایک سول سرونٹ بننا چاہتے ہو، بٹ میں یہ بھی کہوں کہ انلیس بچے کا اپنا رجحان ہے اس طرف، آپ پلیز اس کو پوش نہ کریں یہ سوچ کے کہ آپ اپنے ڈریمز اس پہ تھوپ رہے ہیں. میرا بیٹا ڈی سی ہونا چاہیے، میرا بیٹا افسر ہونا چاہیے. کیونکہ یو پی ایس سی کلیئر کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم آن این ایوریج 8 گھنٹے روز کے پڑھنے ہیں. اور اگر آپ کی خود کی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ ایک دن 8 گھنٹے پڑھو گے، آپ 2 دن 8 گھنٹے پڑھو گے، بٹ آپ پورا 1 سال 2 سال وہ 8 گھنٹے نہیں پڑھ پاؤ گے کیونکہ آپ کی خود کی انٹرسٹ نہیں ہے. سو مجھے ویسے یہ بھی لگ رہا ہے کہ آج کل اتنی میچورٹی بھی اب آنے لگی ہے پیرنٹس میں کہ وہ اپنے بچے اگر اسپورٹس میں جانا چاہیں ان کو اسپورٹس میں جانے دیتے ہیں. یا آج کل جیسے فرا جی آپ بھی بول رہے تھے کہ آج کل نئے پروفیشنز آئے ہوئے ہیں، مے بی سمتھنگ یو آر ڈوئنگ سمتھنگ آن سوشل میڈیا، آپ کنٹینٹ کریٹر ہیں. میں نے انٹینشنلی آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھا کیونکہ میرے مشاہدے میں کچھ میرے فرینڈس ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خراب کر دی اس ایگزام کے پیچھے. ایک تو آپ میں وہ پوٹینشیل ہے نہیں، آپ میں وہ ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے اب یو آر فینسنگ یور چانسز آف کوالیفائنگ دس ایگزامینیشن، بٹ دین یو ویسٹ سو مچ آف یور کروشل ٹائم. آپ ایسے موڑ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پہ آپ پھر یو اینڈ اپ بینگ نو ویئر، آپ پیچھے بھی نہیں جا سکتے. ڈیل کرنے کا میکینزم، ڈپریشن ہو جاتا ہے، اینزائٹی، اسٹریس، بالکل یہ سب چیزیں پھر جو ہیں زندگیاں خراب کرتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے، اگر آپ جیسے لوگ جو ہیں جنہوں نے یہ ایگزام کلیئر کیا ہے، آپ کو تجربہ بھی ہے، اگر آپ واضح کریں نا یہ سب چیزیں تو مجھے لگتا ہے اس کا اثر جو ہے زیادہ لوگوں پہ پڑے گا کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. خیر آپ کی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور انکم ٹیکس کے حوالے سے بہت کم گفتگو ہوئی، ابھی ہوئی ہی نہیں، وہ اس وقفے کے بعد کرتے ہیں. ناظرین محترم ایک اور چھوٹا سا وقفہ، یوں گئے یوں آئے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. وچتو مہرین سن کیا شوبان، یو آر جیولرز شوب لاگان. یو آر جیولرز یہ ہال مارک سن برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب ہے. تشریف انیو یو آر جیولرز شاہ خاص، قائد کدل، سراب کدل، سری نگر. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں آج کے ہمارے خصوصی مہمان جو ہے سعید جنید عادل صاحب، جو کہ ڈپٹی کمشنر ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کشمیر. اور
بات چیت ہو رہی تھی ابھی بریک پہ جانے سے پہلے، امان نے کہا کہ انکم ٹیکس کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور ابھی جو پوسٹ آپ سنبھال رہے ہیں ایک بہت ہی کرٹیکل پوسٹ ہے اگر کشمیر کی کسی بھی صوبے کی بات کی جائے تو جموں کشمیر کی اگر بات کی جائے تو انکم ٹیکس کے کیا سٹرکچرز ہیں، ٹائپس آف انکم ٹیکسز، اگر تھوڑا سا آپ عام لوگوں کو جانکاری جنرل اویئرنیس کے لیے. دیکھیے ٹیکس از دا کاسٹ آف سویلائزیشن. جی آپ کوئی بھی سویلائزیشن ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیجیے، انڈس ویلی سویلائزیشن، سومیرین سویلائزیشن، ایجپشین سویلائزیشن، ان سب میں ایک کامن ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے کلیکشن آف ریونیو. رائٹ. کلیکشن آف ریونیو اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یو نیڈ اے گورنمنٹ ٹو رن. گورنمنٹ سے آپ کچھ چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو روڈ پرووائڈ کرے، وہ پانی پرووائڈ کرے. سرکار خزانہ آسان کیے ہیں، تو ان کو جو وہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ ریونیو وہ ہم کلیکٹ کر کے دیتے ہیں. ان کے دو سورسز ہوتے ہیں، ادھر اٹس ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس. ڈائریکٹ ٹیکس آپ کی ناظرین کے لیے بول دوں، ڈائریکٹ ٹیکس ہے مطلب اگر ہمارے صاحب آپ پہ ٹیکس لگ رہا ہے تو یہ آپ ہی کو پے کرنا ہے. اس میں آپ کا انکم ٹیکس آ جاتا ہے، کارپوریٹ ٹیکس آ جاتا ہے، سیکورٹی ٹرانزیکشن ٹیکس آ جاتا ہے. دین دیر از انڈائریکٹ ٹیکس، فار ایگزامپل جی ایس ٹی، فراجی جیسے آپ اگر کوئی ریٹیلر ہیں تو آپ جی ایس ٹی بھر رہے ہیں بٹ آپ وہ مجھ سے کلیکٹ کر رہے ہیں ایز یور کسٹمر. ہاں، سو ایکچولی ٹیکس آپ بھر رہے ہیں بٹ میں دے رہا ہوں، سو دیٹس وائی دس از این انڈائریکٹ ٹیکس. اس کے لیے ایک الگ اسٹرکچر ہے. ڈائریکٹ ٹیکس کے لیے ایک ہمارا اسٹرکچر ہے. تو جے اینڈ کے کی جیسے آپ نے بات کری تو اٹس لائک پولیس کی میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. ایک پولیس اسٹیشن ہوتا ہے بٹ وہی صرف ایک ہائرارکی نہیں ہوتی ہے، پھر ایک سی آئی ڈی کی الگ سے ہائرارکی ہوگی، سیکورٹی کی الگ سے ہائرارکی. ویسے ہی یہاں جورسڈکشنل اسیسنگ آفیسر جو ہیں وچ از ہیڈڈ بائی دا پرنسپل کمشنر ان جے اینڈ کے، تو وہ یہاں بیٹھتے ہیں سری نگر میں. پھر اس کے بعد ان کے نیچے جوائنٹ کمشنر آ جاتے ہیں، وہ بھی یہاں بیٹھتے ہیں، اور اسسٹنٹ کمشنر آ جاتے ہیں. یہ سب ہائرارکی. سیکنڈ از دا ہائرارکی آف انویسٹیگیشن ونگ. اس میں جیسے میں یہاں ہوں ڈپٹی کمشنر، میں یہاں بیٹھتا ہوں کشمیر میں. دین مائی باس از ایڈیشنل کمشنر، وہ جلندھر میں بیٹھتے ہیں. اینڈ دین دا پرنسپل کمشنر سٹس ان لدھیانہ. تو ہمارا اسپیسیفک کام ہے انویسٹیگیشن، جسے نارمل پارلنس میں ریڈ کہتے ہیں یا نوٹسز. جی نوٹسز آ جاتی ہیں آپ کو، جو سمنز آتے ہیں. دین وی انویسٹیگیٹ دا تھنگس اینڈ وی پاس آن دا انفارمیشن. اوکے، تو یہ تو ذرا سا اوور ویو تھا، لیکن آپ کلیکٹ کن طریقوں سے کرتے ہیں؟ کیسے ایک انسان جو ہے ٹیکس پیئر بنتا ہے؟ دیکھیے یہ انسیڈنس جو ہے آپ ایز ٹیکس پیئر آپ پہ ہی ہے. آپ کو اپنا آئی ٹی آر فائل کرنا ہوتا ہے، جہاں آپ اپنے سال کی جو بھی انکم تھی، ویدر دیٹ واز سیلری انکم، آپ کی بزنس انکم تھی، آپ کی انٹرسٹ انکم تھی، آپ کی کیپٹل گینز تھا، تو ان سب چیزوں کو فائنلائز کر کے آپ اپنا بولتے ہیں کہ جی میری اتنی انکم تھی، یہ میں خود بولتا ہوں، میں خود ریویل کرتا. جی اس کے بعد وی ایکسپٹ جو بھی آئی ٹی آر ریٹرنز آپ کرتے ہیں، ہم 99.7% کو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ آپ جی سچ بول رہے ہیں. 0.3% کچھ ہے ایسے جو اسکروٹنی کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ڈائریکٹلی ہم خود مینولی نہیں کرتے. آلریڈی ہمارے پاس سافٹ ویئرز ہیں جو شوٹ اپ ہو جاتے ہیں اگر دے فائنڈ سم ڈسکریپنسی. اس بیسس پہ وہ ان کا کیس کھلتا ہے، اور پھر جو آپ کے اسیسنگ آفیسرز ہوں، آئی ٹی اوز، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنرز، ان کے پاس آپ کی کیس چلتے ہیں اور فائنلی آپ کا آرڈر ہو جاتا ہے. بالکل سر، جو کافی سی ایسی بھی انکمز ہیں جو ایگزمپٹ ہوتی ہیں، ٹیکس جن پہ نہیں لگتا، ایسی کون سی انکمز؟ دیکھیے ایک سب سے پہلے تو ایک 80C کے انڈر جو آپ کے 1.5 لاکھ تقریباً ہوتا ہے ٹیکس، جو آپ نے جیسے پروویڈنٹ فنڈ میں آپ نے پیسے ڈالے ہیں، آپ نے انشورنس میں پیسے ڈالے ہیں، سو ایک اماؤنٹ ہوتا ہے جو آپ کا نان ٹیکسیبل رہ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی ایگریکلچرل انکم ہے وہ آپ کی ٹیکسیبل نہیں ہے، وہ ایگزمپٹ ہے، ایگزمپٹ انکم ہے، بٹ وہ آپ کی سلیب ڈٹرمائن کرتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کی ایگریکلچر انکم 10 لاکھ ہے اور آپ کی جو سیلری انکم ہے 5 لاکھ ہے، تو آپ 5 لاکھ پہ صرف ٹیکس 10% والا ٹیکس نہیں دیں گے. جو 10 لاکھ ہے پہلے ایگریکلچر والا، اس سے آپ 30% سلیب میں آ گئے ہو آلریڈی. اس 10 لاکھ پہ آپ ٹیکس نہیں دے رہے بٹ آپ کی سلیب ڈٹرمائن ہو رہی ہے، اس سے جو باقی 5 لاکھ ہے اس کو آپ کو 30% دینا پڑے گا. اوکے جی، اس طرح سے ہوتا ہے. مطلب یہ کچھ انکمز جو ہے ایگزمپٹ ہے. آپ نے کہا کہ یہ ایک شہری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خود کہے کہ میری
آمدنی کتنی ہے، میرا انکم لیکن اسٹیبلشمنٹس کہیں یا کچھ انڈیویجولز کہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان سلیبز سے ہم اسکیپ کریں، ہمیں زیادہ انکم ٹیکس نہ دینا پڑے، تو ITR فائل نہیں کرتے ہیں، تو کس طرح کی ڈسکرپنسیز یا وائلیشنز یہاں پہ یوزولی دکھائی دیتی؟ دیکھیے میں کسی پہ یہ اپریہنشن کاسٹ نہیں کروں گا کہ کوئی چوری کر رہا ہے، میں بھی شاید کچھ لیک آف اویئرنیس کہہ لیں، جی لیک آف اویئرنیس ہو، تو اس وجہ سے وہ ITR فائل نہیں کرتے ہیں. تو اس کا دیکھیے تھی کرو نمنمت لٹ ژور تہ رٹو نا کہیں، تھی کرو 100 لٹ ژور تھی رٹنا، اور اس 100 ٹائم کی وجہ سے آپ کی لائف میں بہت ساری پرابلمز آ سکتی ہیں، کیونکہ آپ کا کام ہے ایز اے سٹیزن، آپ کی ڈیوٹی ہے ٹو فائل یور ITR، کیونکہ سرکار کو ریونیو چاہیے، اور وہ ریونیو اس لیے چاہیے تاکہ سرکار آپ کو سڑک دے سکے، پانی دے سکے، تو اس وجہ سے آپ کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے. جب آپ اس ڈیوٹی کو اسکپ کر لیتے ہیں آپ ڈیفالٹر بن جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جیسے جو آپ نے اسٹارٹنگ میں انٹروڈکشن دیا میرا کہ لوگ ڈرتے ہیں، تو وہ اف یو آر این آنیسٹ ٹیکس پیئر آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہے، چور کی داڑھی میں تنکا، ایگزیکٹلی، تو تب آپ ڈریں. تو وہ تو مجھے لگتا ہے سنس بینگ پارٹ آف دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز وی آنر دا آنیسٹ ٹیکس پیئرز، بٹ وی آلسو میک شیور کہ جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں وی ٹیک دا کیس ٹو لاجیکل کنکلوژن. کیونکہ دیکھیے یہ ٹیکس چوری وہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ سوسائٹی کے لیے ہے، اٹس اے کلیکٹیو، اٹس فار دا کلیکٹیو گڈ. آپ وہ جو پہاڑ پہ ایک غریب آدمی رہ رہا ہے اس کے بارے میں سوچیے کہ اگر آپ ٹیکس نہیں دے رہے اس بیچارے کو نقصان ہو رہا ہے، اس کے بیچارے کو فیسلٹیز نہیں مل. ایگزیکٹلی، صحیح بات. یہ ایک بہت ہی اہم تصور ہے کہ اگر ہم ان کا خیال کریں اور اس نیت سے ٹیکس پے کریں کہ ہماری سماج کے ویلفیئر، اس کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی فرح. اور انہی ٹیکسز سے انفیکٹ جو بھی بیسک کمیونٹیز آف لائف ہیں، چاہے وہ کلین ڈرنکنگ واٹر ہو، چاہے سڑکیں ہوں، بجلی، یہ سب ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے. تو خود ہی انویسٹ کر کے خود کو فائدہ پہنچانا وہی. تو آپ نے ڈیفالٹرز کا ذکر کیا چونکہ اب یہ ایک جنرل اویئرنیس پروگرام ہے. اب جو لوگ ڈیفالٹرز ہیں، جو لوگ نہیں ٹیکس پے کرتے ہیں، تو کیا طریقہ کار رہتا ہے، کیا پنشمنٹس ہوتی ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کو پینلٹی دینی ہوتی ہے کہ جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے پورا وہ تو آپ دیں گے ہی دیں گے، پھر اس کے اوپر آپ پینلٹی بھی آپ پہ لگے گی. جی. سو دیٹ مینس جتنی آپ نے چوری کی اس سے زیادہ بعد میں آپ کو پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے. آن ٹاپ آف دیٹ پھر یو آر لائبل ٹو بی پروسیکیوٹیڈ، اینڈ اف دا کیس ہولڈز then you can even go to jail for a rigorous imprisonment of 3 to 7 years. So اس وجہ سے I think the best policy is کہ honestly اپنا ٹیکس پے کریں اور ایسی سچویشن ہی نہ آنے دیں جہاں آپ کو کوئی خود کو تکلیف ہو. بالکل. تو یہاں پہ ایک سوال ہے فرح، اس کے بعد آپ کبھی کوئی لاٹری ہم جیتتے ہیں یا کوئی پرائز منی جو ہے، یہ عام لوگوں کا سوال ہوتا ہے یوزولی اباؤٹ انکم ٹیکس، تو کیا اس پہ بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی انکم جو ہے اس پہ ٹیکس لگتا ہی لگتا ہے. اور جو لاٹریز کی آپ نے بات کی، فار ایگزامپل سے آپ کل جا کے کون بنے گا کروڑپتی میں 1 کروڑ روپے جیت جاتے ہیں، تو 40% آف دا منی از ٹیکسیبل. تو ایسی ایکسپٹ فار ایگریکلچر انکم دیر از نو انکم، کیونکہ دیر از ایون اے کانسیپٹ آف other incomes. That means if that income is not defined anywhere, still it's a part of the other income, and it's taxable. That other income is taxable. Right. سر یہ سوال تھا کہ سول سروسز جو ہیں ایک ایسا مطلب ایک ایسا آپشن ہے، ایک ایسا جاب ہے جس میں آپ کے سافٹ سکلز بہت زیادہ اہم رول ادا کرتے ہیں. اٹ از ناٹ سم تھنگ جہاں پہ آپ کو ٹیکنیکل کام زیادہ کرنا ہے اور آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز یا آپ کے سافٹ سکلز، آپ کی کمیونیکیشن جہاں معنی نہ رکھتے ہوں، اس میں آپ کی کمیونیکیشن یا آپ کی لیڈرشپ سکلز بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے کیا ماننا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی بھی اس طرح کی ہو کہ سول سروسز وہ تب آپٹ کرے جب وہ خود کو ایز اے لیڈر دیکھتا ہے، کیونکہ آگے چل کے سارے لیڈرشپ رولز نبھانے پڑتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے میں ادھر آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ ٹیکنیکل رول نہیں ہے. جیسے میں IRS میں ہوں، IRS از اے ویری ٹیکنیکل سروس بیکاز یو ڈیل ود دا لا. تو جتنے اچھے آپ لا میں ہوں گے اتنی اچھی سروس آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہاں اس کے مزید جو آپ بول رہی ہیں وہ بالکل صحیح بول رہے ہیں کہ آپ کے اسکلز ہے، تو اگر جیسے آپ نے بولا اگر آپ کے پاس نہیں ہے وہ، دین یو شوڈ ناٹ، آئی ڈونٹ اگین ایگری ود اٹ، کیونکہ دس از سم تھنگ
which you can mold yourself into. Which you can اور learn. آپ کے جو ٹریننگ ہوتی ہے لباسنا میں ٹریننگ ہوتی ہے NAET میں ٹریننگ ہوتی ہے وہ بیسکلی اسی لیے ہوتی ہے ٹریننگ کہ اپارٹ فرام ٹیکنیکل اسکلز آپ کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کو بھی نکھارا جائے. سو اگر آپ کے پاس بس بیسک ایپٹیچیوڈ ہے دین the government has the means to mold you like that. اور آپ کی پرسنالٹی ویسے ہی مولڈ کریں جیسے وہ بنانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ بھی ہے کہ آپ جب ایک اس پوزیشن پہ ہیں جہاں پہ آپ اس وقت ہیں اور اس طرح کے رولز جب ملتے ہیں تو بہت کم موقع ملتا ہے. جیسے میں آغاز میں کہہ رہا تھا کہ اپنے رشتوں کو توجہ دیں, اپنے فرینڈس سے ملے, وہ جو سوشل لائف آپ کی کالج میں ہوتی ہے شاید سروسز میں آ کے آپ وقت اس کے لیے مینیج نہیں کر پاتے. تو آپ کی زندگی میں کیا رہا ہے؟ آپ آج کل اپنے دوستوں کو وقت دیں کیونکہ یوزلی پھر دوست کمپنی ہے وانیا بدلی وقت سے تو کرتے ہیں ایسے کمپنی؟ نہیں, یہ کہنا آپ کا بالکل صحیح ہے کہ ٹائم نہیں ملتا ہے. انفیکٹ بس ون تو نفر ژھانڈ اس پہ نا سرکاری کی جاب اس میں آ رہا ہوں. تو بیسکلی آپ کا دن اسٹارٹ ہوتا ہے تقریباً 9:30-10 بجے اور 7 بجے سے پہلے آپ آفس سے باہر نہیں نکل پاتے. تو ہاں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کالج فرینڈز اسکول فرینڈز نے گیٹ ٹوگیدر رکھا ہوتا ہے اور آپ کمٹ بھی کر چکے ہوتے کہ ہاں جی میں آؤں گا, بٹ ایٹ دا اینڈ کوئی ایسا کام آ جاتا ہے کہ آپ کو کینسل کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو یہ باتیں سننی پڑتی ہے کہ ونس بدلو ون چھک بڑ افسر بنو ون چھک بدلو. بٹ سم آئی فیل کہ آپ کے وہ فرینڈز اور آپ کے ریلیٹیوز کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کا ٹائم اب یو ڈیڈیکیٹڈ یور سروس ٹو دا نیشن. تو آپ کا ٹائم اتنا ہی اب سوسائٹی کا ہے جتنا آپ کا ہے. تو ایون دو اگر میں چاہتا بھی ہوں کرنا وہ ٹائم نہیں مل پاتا. تو یس یور پرسنل لائف ڈز سفر بٹ دیٹس دا بیوٹی کہ آپ کو وہ مینٹین کرنا ہے. جی بالکل. اور کچھ سورسز سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ بہت مصروف رہتے ہیں, آپ بہت آکیپائڈ رہتے ہیں, لیکن آپ کے کچھ شوق ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ بہت روچی رکھتے ہیں. جیسے آپ گولف کھیلتے ہیں, انفیکٹ میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ ٹریکنگ کرتے ہیں, سے رابطہ یہ ابھی بھی یہ جاری ہے؟ دیکھیے آل ورک اینڈ نو پلے میکس جیک ڈل. تو میرا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میری اسکولنگ ٹنڈل بسکو اسکول میں ہوئی ہے وچ از فیمس فار اٹس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو آپ کی پرسنالٹی کو مولڈ کرتی ہے اسپورٹس کافی زیادہ. تو میرا ایکچولی اسکول ٹائم میں باسکٹ بال میں نے نیشنل کھیلا ہوا ہے اور فٹ بال میں میرا اسکول نیشنل ہے. آئی پلیڈ ڈسٹرکٹ ان والی بال, ان ٹیبل ٹینس, ان اسکیئنگ. میں لانگ ڈسٹینس سوئم میں نے ڈل کراس کیا ہوا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تو بٹ اب ٹیم سپورٹس کھیلنے کا اتنا ٹائم نہیں ملتا. سو آج کل تھوڑا آج کل تھوڑا گولف کی طرف یا اسکواش یا ٹینس. آئی میک شیور کہ ایون آفٹر آفس میں 7 بجے بھی نکلوں تو میں کلب جاؤں تھوڑا آدھے گھنٹے کے لیے ہی, کیونکہ جو جیسی آپ جاب میں ہو جیسا آپ کو اسٹریس فیس کرنا پڑتا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے فریش مائنڈ اینڈ strong body and have options of recreation and leisure, because if you miss recreation out کا on یہاں پہ leisure, بہت کم. I mean you're missing out on something very important. You have to carve something out of your leisure time. کچھ کنسٹرکٹیو تو اس میں کرنا ہی ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ کشمیر میں شام بہت جلدی ہو جاتی ہے اور سب لوگ 7 بجے اندر آنے جاتے ہیں. تو میں نے ویسے وہ ڈیلی سے کیری آؤٹ کیا کہ ایون ایٹ 7 or 8 آئی ڈو گو ٹو پٹ ان جسٹ half an hour آف ٹینس اور اسکواش اور واٹ ایور, سو دیٹ ایک وہ آپ کا مائنڈ فریش رہے. کل جا کے آپ کو دوبارہ آفس میں بیٹھنا ہے, یو شوڈ گو ود اے فریش مائنڈ. سو آئی تھنک اٹ ڈز ہیلپ یو اوور آل ان یور پرسنالٹی, ان یور لائف, اور آپ کے کام میں بھی کافی اچھا پازیٹیو افیکٹ پڑتا ہے اسپورٹس میں. بالکل صحیح. اب چونکہ پروگرام ہم نے اسٹارٹ تو کیا تھا 8 بجے, 9 بجنے میں اب 1 یا 1.5 منٹ ہے ہمارے پاس. اب چونکہ آپ یہاں لوگ آپ کو اس وقت انہوں نے دیکھا ہوگا, ویسے بھی آپ کو جانتے ہیں, بہت سارے نوجوان جو ہیں انہوں نے آپ کو آئیڈیل بنایا ہوگا. دل سیک انسپریشن فرام یور ایکسپیرینسز. جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں پہلے پلان اے رکھا, پھر بی رکھا, اور اس میں بھی کامیابی ملی, اس میں بھی الحمدللہ کامیابی ملی. تو کیا لاسٹ میں میسج ہوگا ان کے لیے جو اس وقت کچھ کرنا چاہتے ہیں, جن کی ایسپریشنز ہیں, جنہوں نے بہت خواب دیکھے؟ Given the fact کہ world is also fast changing. جی بالکل. میں یوتھ اور اسپیشلی اپنے کشمیری یوتھ کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ ہیو اے گول ان یور مائنڈ اینڈ اسٹک ٹو دیٹ گول اینڈ ورک ٹو اچیو دیٹ گول. کیونکہ جیسے
मे बी एक शाहरुख खान का वो डायलॉग भी है कि जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए चाहती है. तो आई गेस जब व्हेन यू रियली वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू पुट इन योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, और जब आपने किए तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी. बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ आवर होने के लिए और इतनी अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा लगा हमें आपसे. नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. इस 1 घंटा आप हमारे साथ बने रहे. इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मौजू पे बात होगी. तब तक के लिए मुझे और फराह को प्रोग्राम कंक्लूड करने की इजाज़त दीजिए. आप हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ लीजिए. बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK.